अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एक अहम फ़ोन कॉल मिलने के बाद लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उस लॉन्ग मार्च को रास्ते में अधूरा छोड़कर एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उनके लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करा था जहां पे वो बैठे और हेलीकॉप्टर ने परवाज़ भर ली और वो हेलीकॉप्टर पहुंच गया इस्लामाबाद। सवाल ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को किसने किया फ़ोन। शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ोन कॉल मौसूल होते ही वो ट्रक जिसके ऊपर वो सवार थे उसमें सवार तमाम जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप थी उसको वहाँ से बाहर क्यों निकाल दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब की इस्लामाबाद अचानक रवानगी के पीछे क्या कहानी है और वो फ़ोन कॉल जिसका इतना ज़्यादा ज़िक्र है वो फ़ोन कॉल इनफैक्ट थी किस तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब को किस पैगाम के लिए इस्लामाबाद भिजवाया गया, इस सारी सूरत हाल पर बात करूंगा। लेकिन इस ख़बर के साथ, इस कहानी के साथ जुड़े कुछ और पहलू भी हैं जिनको आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हम जनाब पीएसएल की। पीएसएल के अंदर जो कल लाहौर कलंदर ने मैच तो जीत लिया और एक जैम पैक स्टेडियम था। यकीनी तौर पर जो क्रिकेट पाकिस्तानी अवाम पसंद करते हैं उसका तो अपनी वो जज्बा तो अपनी मिसाल आप है। लेकिन पीएसएल का जो फाइनल था इसके अंदर कुछ दो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हुई जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज से तकरीबन कोई 3 साल पहले भी 4 साल पहले भी यही स्टेडियम था, यानी यही वेन्यू था, यही इवेंट था और वहाँ पर भी कुछ नारे लगे थे। लेकिन उस वक्त जो नारे लगे थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की हुक्मरान जमात के हवाले से नारे लगे थे, यानी गो नवाज गो। और देखें मुकाफ़ात अमल और वक्त कितना बेरहम है कि आज उसी इवेंट भी वही था, मुकाम भी वही था, लाहौर भी वही था और वहाँ पर जो नारे लगे वो थे गो नियाज़ी गो। और दिलचस्प बात ये है कि ये नारे भी उस वक्त लगाए गए जब स्टेडियम की एक बहुत बड़ी स्क्रीन, आपको पता है स्टेडियम्स में आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो स्क्रीनें हैं वो नस्ब की जाती हैं ताकि क्राउड जो है वो एक्शन रिप्ले और अहम इवेंट्स उस स्क्रीन पर देख ले और इसके साथ साथ क्राउड में बैठे जो मुख्तलिफ लोग हैं वो भी बाज़ दफ़ा स्क्रीन्स पर नज़र आ जाते हैं। लेकिन कल उस स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत यानी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी नज़र आए और उन्होंने कल पीएसएल का फ़ाइनल भी देखा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त वो स्क्रीन पर नज़र आए तो उसके बाद ही लोगों की तरफ से जो जोशो जज्बा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो नारे लग रहे थे वो गो नियाज़ी गो के लग रहे थे। अब ये इत्तफ़ाक है या लोगों के जज्बात हैं, आप इसको जिस मर्ज़ी मफ़हूम में देखें, जिस मर्ज़ी तनाजुर में देखें, हकीकत यही है कि इस वक्त गो नियाज़ी गो का जो नारा है वो लोगों के दिल की आवाज़ बन चुका है। और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इनफैक्ट वहाँ पर मौजूद होकर लोगों के इस टेम्परेचर को यकीनी तौर पर ना सिर्फ नोट भी किया होगा बल्कि शायद दिल ही दिल में इस सूरत हाल से इंजॉय भी कर रहे हों या इसका बुरा भी मना रहे हों, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वहाँ पर वो हमें ख़ासी देर तक मौजूद नज़र आए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा इस वक्त पॉलिटिकल बिल्डअप बन रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और पीटीआई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसका मरकज़ भी इस वक्त लाहौर है। और लाहौर के अंदर जो तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ हैं, जो टॉप लीडरशिप है अपोजिशन की मेन जमातों की, वो भी लाहौर में मौजूद थी। आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, चौधरी बरादरान भी लाहौर में मौजूद हैं। और इस सारे सिनेरियो के अंदर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की लाहौर में मौजूदगी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर, जो बात करते हैं जनाब इस वाक़े की जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया, मामला है शाह महमूद कुरैशी साहब का। शाह महमूद कुरैशी साहब बुनियादी तौर पर आपको पता है पीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके जो पहुँच है वो बहुत दूर तक है और रसाई भी उनकी बहुत ज़्यादा है। और ये भी बात बहुत ज़्यादा डिस्कशन में रहती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब उन शख्सियात में शामिल हैं जिनको हर हाल में
ہر جماعت میں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل رہتی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لانگ مارچ پر روانگی سے پہلے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنے دورہ روس کی وہ پرفارمنس بتا رہے تھے تو اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کل وہ جو ہے وزیر خارجہ کی جو میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے وہ ٹوپی میں کل اتار دوں گا اور اس کے بعد میں وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف یہ والی ٹوپی پہنوں گا اور اس کے بعد میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور زرداری رجیم کو نہ صرف چیلنج کروں گا بلکہ ان کے 3-4 سال جو ان کا دور اقتدار رہا ہے 2 ٹرم 3 ٹرم 4 ٹرم جتنی بھی ہیں وہ اس کا احتساب بھی کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ پہنچے اباڑوں سے انہوں نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز بھی کیا اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا لانگ مارچ کچھ اتنی بڑی سکسیس نہیں رہ سکا۔ معاملہ یہ ہے کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں سکھر میں پہنچتے ہیں خالی کرسیوں سے خطاب کی فوٹیجز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہیں کہ سکھر احمد جو ایک بڑا شہر ہے وہاں پر جب پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ پہنچتی ہے تو وہاں پر جلسہ کا خالی ملتا ہے اور خالی کرسیوں سے ہی خطاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیام سکھر میں ہوتا ہے اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں یہ لانگ مارچ آگے بڑھتا ہے۔ جب یہ لانگ مارچ شکارپور پہنچتا ہے تو وہاں پر بھی ایک تقریب ہوتی ہے، اس تقریب سے بھی خطاب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شکارپور سے کند کوٹ کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہوتا ہے کہ اچانک اس قافلے کو بریکیں لگ جاتی ہیں اور جو لانگ مارچ کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ جو قافلہ ہے یہ اچانک رک کیوں گیا۔ ابھی لوگوں کی یہ حیرانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ انہوں نے وہ جو کنٹینر ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو سندھ کی قیادت ہے اور جو فیڈرل جو ریپرزنٹیشن تھی ان کی وہ ایک ایک کر کے اس ٹرالر سے نیچے اترتے ہوئے لوگوں کو نظر آتے ہیں اور جا کے وہ سائے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بعد میں اس بات کی خبر ملتی ہے کہ ایک اہم فون کال آیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب نے فوری طور پر اس پیغام ملنے کے بعد کہ جناب آپ کو ایک اہم شخصیت فون کرنے جا رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے لانگ مارچ کو رکوایا اور علیحدگی میں بات کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کنٹینر سے اتار دیا اور اس کے بعد تقریباً 15 سے 16 منٹ تک یہ قافلہ وہاں پر اس وجہ سے رکا رہا کہ اندر شاہ محمود قریشی صاحب کسی امپورٹنٹ شخصیت سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، جیسے ہی فون کال ختم ہوتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی گاڑی سے نیچے اترتے ہیں اور گاڑی سے نیچے اترتے ساتھ ہی ایک اور گاڑی جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کانوائے میں چل رہی تھی اس میں بیٹھتے ہیں اور وہ سیدھا سکھر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور سکھر ایئرپورٹ پر ایک ہیلی کاپٹر ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کی تصویر بھی آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس ہیلی پیڈ کی طرف جا رہے ہیں اور ہیلی کاپٹر بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس پر بیٹھتے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف پرواز بھر جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ فون کال کس کا تھا اور پیغام اچانک ان کو کون سا دیا گیا۔ حقیقی معنوں کے اندر یہ جو فون کال آئی شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو کی گئی تھی اور عمران خان صاحب نے دورہ روس کے فوری بعد اس بات کا انہوں نے آ کر جب اپنی پولیٹیکل چیس بورڈ کو اچھے طریقے سے دیکھا تو وہاں پر ان کو کچھ اپنی پوزیشنز کو کمزوری نظر آئی اور اس کے بعد انہوں نے عوام کے ساتھ آج شام 6 بجے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید اس سے پہلے یا اس کے قریب ترین یہ وہ امپورٹنٹ خطاب کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے۔ اچھا، اس خطاب کے حوالے سے بھی مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور متضاد آراء سامنے آ رہی ہیں۔ 3 وفاقی وزراء ہیں جن میں سے ایک شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ایک پرویز خٹک صاحب ہیں اور ایک فواد چودھری صاحب ہیں۔ ان تینوں کی طرف سے اس ممکنہ خطاب کے حوالے سے 3 مختلف رائے آئی ہے سامنے۔ فواد چودھری صاحب جو فیڈرل کیبنٹ کے اسپوکس پرسن بھی ہیں اور ان کے پاس منسٹری فار انفارمیشن بھی ہے، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب یہ جو پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہونے جا رہا ہے اس خطاب کے اندر وہ دورہ روس کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں گے اور روس یوکرین جنگ کی وجہ سے جو اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ متاثر ہوئی ہے اور اس ٹریڈ کے متاثر ہونے سے جو مہنگائی کی ممکنہ لہر پاکستان کی عوام پر ٹوٹنے جا رہی ہے، اس ساری صورتحال کے حوالے سے
اعتماد ملیں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس امپورٹنٹ میٹنگ کے بعد جب وہاں پر آئے اسلام آباد، یہاں پہ آ کے ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، پرائم منسٹر کی ملاقات کے اندر مختلف معاملات طے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آج صبح واپس سندھ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر لانگ مارچ کو جوائن بھی کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد سے روانگی سے پہلے ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے جس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر دل کی باتیں کریں گے اور سیاسی صورتحال پر کھل کر بولیں گے اور ایک اہم فیصلے کا اعلان بھی کریں گے۔ دلچسپ سچویشن بن جاتی ہے، اور پرویز خٹک صاحب بھی اس صورتحال سے پیچھے نہیں رہتے۔ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب پیٹرول پرائسز کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے یونٹ کمی کا بھی اعلان کریں گے۔ اور ڈسپائٹ دی فیکٹس کہ ان میں سے شاید کسی بندے کو اصل فیکچول اکنامیکل کنڈیشنز کا اندازہ ہی نہیں، کیونکہ اگر پرائم منسٹر صاحب نے آج 5 روپے یونٹ کمی کرنے کا فیصلہ کرنا تھا تو آج ہی نیپرا کی طرف سے ایک امپورٹنٹ اعلان سامنے آیا کہ پاور پرچیزنگ کمپنیز کی طرف سے 6 روپے 12 پیسے پر یونٹ جنوری کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد کے اندر بڑھانے کی سفارش کی گئی تھی، جس کی آج عوامی سماعت کی ہے نیپرا نے، اور اس سماعت کے بعد عوام کے اوپر جو رحم کرتے ہوئے انہوں نے 18 پیسے کا ریلیف دیا ہے عوام کو، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 روپے 12 پیسے بجلی کی قیمت نہیں بڑھے گی بلکہ 5 روپے 94 پیسے کی پر یونٹ اضافہ ہوگا۔ اور اب اگر پرائم منسٹر صاحب اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ 5 روپے جو ہے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم ہوگی، تو یہ بھی صرف ایک دکھاوا ہے اور دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب یہ جو فون کال ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو لے کر اب چونکہ یہ آئی ہے بات سامنے، تو اس کے حوالے سے بہت ساری خبریں منظر عام پر آئیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب ہیں سندھ کے وزیر، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا، اور یہ کل ہی آیا تھا کیونکہ یہ واقعہ کل کا ہے، کل ان کو فون کال آیا، کل ہی وہ وہاں پہ آئے، تو کل ہی جیسے ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی روانگی کا ارادہ کیا تو ناصر حسین شاہ صاحب کی طرف سے ٹویٹ سامنے آیا جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک بڑے کی کال موصول ہوئی، بات کرنے کے لیے گاڑی سے علی زیدی اور دیگر کو اتار دیا، بڑے صاحب نے اپنے انداز میں شاہ محمود قریشی صاحب کی عزت افزائی کی۔ اب یہ عزت افزائی آپ سمجھیں کہ کوٹ ان کوٹ کے اندر بات ہو رہی ہے، اور زومانی انداز میں عزت افزائی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس عزت افزائی کے بعد کرنے کے بعد مارچ میں صرف چند 100 افراد کی شرکت پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور پھر پی ٹی آئی کے ٹرولز کی طرف سے جو چیخیں نکلنے کا عمل ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اس وقت کا جو ہمارے سامنے جو پولیٹیکل بیلڈ اپ ہے، اس کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب کو فون کال آنا اور بظاہر اس خبر کا منظر عام پر آنا کہ پرائم منسٹر نے شاہ محمود قریشی صاحب کو فون کال کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے حلقے یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ بات میرے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ ویسے بھی آج کل حلق سے نیچے اترنے میں والی ہر ایک چیز بہت زیادہ پرابلم ہے، کیونکہ حلق جو ہے میرا وہ تھروٹ انفیکشن ہے، بڑی شدید سے بولنے میں بھی بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے۔ خیر یہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی ان کو فون کال آئی ہوتی، اگر عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو فون کال آئی ہوتی تو پھر علی زیدی صاحب کو، حلیم عادل شیخ کو اور دیگر جو پی ٹی آئی کے سرکردہ افراد ہیں ان کو ٹرک سے اتارنے کی اور مارچ کو روکنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ فون کال شاید کسی اور طرف سے آئی اور کسی اور وجہ سے آئی، اور ممکنہ طور پر اس فون کال کا تعلق اس وقت جو یوکرین کی صورتحال ہے اور پرائم منسٹر کا دورہ رشیا اور اس کے نتیجے کے اندر اس وقت جو فائنینشیل کرائسس ہے پاکستان کے اوپر جو بڑھ بھی رہا ہے، اور اس دورے کے نتیجے میں جو ناراضگی آ رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے، اس سارے بلڈ اپ کا تعلق صرف اس واقعات سے ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کے دورہ روس سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اس بات کی بھی خبر آ رہی ہے کہ مختلف جو ایل این جی کے جو آ رہے تھے شپس
وہ بھی انہوں نے بھی اپنے کانٹریکٹس کو منسوخ کر دیا ہے، تو ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں یہ جو LNG کا کرائسس ہے یہ بڑھے گا، اور اس کے نتیجے میں جو فیول پرائسز ہیں اس میں بھی انکریز آئے گا اور بجلی کی قیمتوں میں بھی انکریز آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان آج جو قوم سے خطاب کریں گے شام کو، اس کے اندر وہ کون سی دل کی باتیں کرتے ہیں اور کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقینی طور پر وہ 2 سمریز میں سے ایک سمری کے حوالے سے فیصلہ ابھی انہوں نے نہیں کرنا، وہ والا معاملہ مجھے نہیں لگ رہا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کون سا فیصلہ ہوتا ہے۔ 6 بجے کا انتظار کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔